गिरा रही हो या मुआशरे के अकीदे को पामाल कर रही हो या मुआशरे के अंदर जंगो जिदाल, खेचमतानी और बदअमनी, चाहे वो बाजार में हो रहा हो चाहे वो सड़कों पे हो रहा हो, तो उससे उन बुराइयों को रोकने की जिम्मेदारी भी उलमा को दी गई है। सिर्फ वाज के जरिए, नसीहत के जरिए वो नहीं अनिल मुनकर है, और हुक्मरान की यह जिम्मेदारी है कि वो अपनी ताकत के जरिए बुराई को रोकेगा। और मुआशरे से, क्योंकि उसके पास ताकत है, जुमाम इख्तिदार है, ये उसका इख्तियार है, वो नसीहत की बजाय कानून को हरकत में लाएगा, जिस तरह थाना कचहरी हुआ करती है, और उसके जरिए जो कसूरवार है, जालिम है, जो जुल्म कर रहा है और जो बदअमनी कर रहा है, उसको कानून के शिकंजे में कसेगा। और उलमा की जिम्मेदारी है कि वो ला यखाफून लौमतल लाइम, किसी जालिम जाबिर बदमाश की परवाह किए बगैर वो हक बयान करेंगे और लोगों के सामने को, लोगों की तबीयतों को अच्छाई की तरफ उभारेंगे। और मुआशरे में अगर कोई बुराई जो लोगों की अखलाक के एतबार से तबाही कर रही हो, झूठ है, जिना है, चोरी है, मिलावट है, बदकारी है, गाली गलोच है, रिश्तेदारियों की नाइत्तेफाकी है, इस पर वो, इसकी बुराई पर लोगों को तैयार करेंगे कि ये बुरी चीज है, इसको छोड़ दिया जाए। और उसके फजाइल पर के सच बोलने में, नेकी का काम करने में, अच्छाई के साथ रहने में उसकी क्या बरकत हैं, दुनिया व आखिरत में उसका क्या अजर है। तो महज वाज और नसीहत के जरिए मिंबर वाज पर यह उलमा की जिम्मेदारी है। और हुक्मरान की जिम्मेदारी है कि वो मुकम्मल ताकत के साथ नसीहत करने की बजाय वो ताकत के साथ जालिम को और ऐसे बदमाशों को के करीब कानून के शिकंजे से उनको गिरफ्त करे और ताकत के जरिए वो निजाम को नाफिज करे। ये कुरान करीम ने जिक्र किया है, और यही बात यहां पर आयत नंबर 21 और 22 में जिक्र की जा रही है सूरह आल इमरान के अंदर, जिसको पहले जिक्र किया गया था। बनी इसराइल के अंदर यह फसाद था, इससे पहले जो यहूद गुजरे उनमें यह फसाद था कि बदकारी, जिना, चोरी, शिर्क, बिदात, खुराफात, मिलावट करना, झूठ बोलना, झूठ बोलकर सौदा बेचना, वादे की बरखिलाफी करना, लोगों के पैसे खा लेना। फिर उनके जो मौलवी थे, उनके जो करते धरते थे, वो फिर लोगों को देखकर फैसला करना कि अगर अपना कोई बंदा है तो उसके लिए थोड़ा हाथ नरम रखा जाए, चाहे वो किसी किस्म का भी हो, और अगर अपना नहीं है तो फिर उसको सारे हुकूक बताए जाएं। इस बदमाशी का तश्तबाम किया कुरान ने और जिक्र किया कि ये चीज मना है। लेकिन जब उलमा ने और अंबिया ने बनी इसराइल के सामने हक को वाज़ेह किया, तो उन्होंने हक को कबूल करने की बजाय उसी गंदगी, उसी खुराफात, उसी करप्शन, उसी रिश्वतखोरी में रहना पसंद किया। और उलमा, अंबिया और अंबिया के साथ उनके मुक्तदी उलमा जो मुसलसल उनकी बुराई पर उनको टोकते रहे कि ये बुरा है, ये बुरा है, ये बुरा है, ये बुरा है, तो उन्होंने गुस्से में उन उलमा को कत्ल किया और उन अंबिया को कत्ल किया। तो कुरान ने यहां पर जिक्र किया कि इन्नल्लज़ीना यकफुरून बि आयातिल्लाहि, कि बेशक वो लोग जो अल्लाह की आयात का इनकार करते हैं, व यक़्तुलून अन्नबिय्यीन बिग़ैरि हक़्क़िन, और वो अल्लाह के नबीयीन को, अल्लाह के अंबिया को बगैर किसी कसूर के नाहक कत्ल करते हैं। व यक़्तुलून अल्लज़ीना यअमुरून बिल-क़िस्ति मिनन्नास, और अंबिया के साथ जो उनकी जमात है, जो अंबिया के साथ उलमा होते हैं, जब वो अदल की बात करते थे, इंसाफ की बात करते थे, तो उन्होंने उन उलमा को भी कत्ल किया। तो फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, अल्लाह फरमाता खुशखबरी दो उनको दर्दनाक अजाब की। उलाइकल्लज़ीना हबितत आमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरा, ये वो बदनसीब है जिनके आमाल दुनिया व आखिरत में अल्लाह बर्बाद कर देता है। वमा लहुम मिन नासिरीन, और इनका कोई मददगार नहीं होगा। यह आयत नंबर 21 और 22 के अंदर सूरह आल इमरान ने हमारी सोसाइटी के मुतल्लिक इस बात को जिक्र किया है। उलमा ने इसकी तशरीह की कि बनी इसराइल के अंदर उनकी आवाम में, और आवाम जब नापाक होगी तो हुक्मरान भी नापाक आएंगे। यह नहीं हो सकता कि आप गंदुम का बीज लगाएं तो उससे चना हो गए, यह नहीं हो सकता। आप जो हुक्मरानों पर रुख रहे हैं तो आप खुद उनके झंडे लगाते हैं, आप खुद उनके नारे लगाते हैं, क्योंकि आपको खुद करप्शन पसंद है, आपको झूठ पसंद है, आप खुद मार्केटों में फ्रॉड करते हैं, तो लिहाजा आपको चाहिए भी फ्रॉड ही होता है। तो जब अवाम निकम्मी होगी तो उनके हुक्मरान निकम्मे होंगे। तो अवाम की इस्लाह के लिए यहां पर उलमा ने जिक्र, कुरान ने जिक्र किया
کہ حق ان کے سامنے واضح کریں، علماء اپنی ذمہ داری کو بیان کریں۔ 3 قسم کی طبیعت تھی یہود کی عوام کی۔ ایک تو وہ تکبر میں اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے، ایک بات۔ دوسرا وہ نبیوں کو قتل کرتے تھے۔ تیسرا وہ عدل و انصاف کی بات کرنے والے علماء کو مار ڈالتے تھے۔ اور علماء نے لکھا کہ الیاذ باللہ کہ انہوں نے ایک وقت میں 43 انبیاء کو شہید کیا تھا اور 112 علماء کو مارا تھا انہوں نے، جن کی مذمت پر قرآن کریم کی یہ آیت گویا کہ نازل ہوئی ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے اس بات کو ذکر کر کے بتایا کہ علماء کو انبیاء کے راستے پر چلنا چاہیے اور عزیمت کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ ابھی قرآن کریم کی دوسری آیت ہم پڑھتے ہیں آپ کے سامنے کہ وہ حق کو واضح کریں اور لوگوں کے اندر اچھائی اور بھلائی اور قبر و حشر کے اندر ان کے ساتھ اللہ رب العالمین جل وعلا جن ذمہ داریوں کے بارے میں ان سے پوچھے گا، ان احساس، ان جذبات کو ابھارا جائے اور عمل کی کوشش کی جائے، اور بغیر کسی اپنے اور پرائے کے، بغیر کسی فرقے اور نسل کے، جو بات غلط ہو، غلط جو شخص کرے تو علماء کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کی مذمت کریں، اور حکمران کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کا وہ تعقب کرے۔ لیکن حکمران اگر پلیت اور خبیث ہو جائیں اور ان کا مطمع نظر جو ہے وہ 10% سے لے کر 100% تک ہو جائے، تو ان پلیتوں کے ساتھ بیٹھنے کی بجائے علماء ان سے دور رہیں اور اپنا اعتماد بحال رکھ کر جو انبیاء کی سنت ہے اس پر وہ اعلان کرتے رہیں۔ کسی میں تبدیلی آئے یا نہ آئے، لیکن علماء کی یہ ذمہ داری ہے، صاحب استطاعت کی ذمہ داری ہے کہ وہ حق کا دامن نہ چھوڑے، حق کی بات وہ آخری سانس تک بیان کرتے رہیں۔ یہ اس آیت کریمہ کا خلاصہ ہے جو آیت نمبر 21 اور 22 میں ذکر کیا گیا۔ جب ہم نے سمجھ لیا کہ عدل کی بات کرنا، انصاف کی بات کرنا یہ علماء کی ذمہ داری ہے، یہ حکمرانوں کی ذمہ داری ہے، اور آج کا ہمارا موضوع بھی قرآن کی اس آیت کے تحت یہی ہے کہ معاشرے میں علماء اور حکمران کا کردار، ان کی اصلاح کے لیے۔ اب عوام بھی بدو بن کر نہ بیٹھے کہ صرف ہماری تو جان چھوڑ گئی، یہ تو کردار علماء کا ہے، عوام کا ہے، یہ تو علماء کا اور حکمران کا ہے، تو وہ کس کے لیے؟ عوام کے لیے، رعایا کے لیے، ماتحت لوگوں کے لیے۔ ان کی یہ ذمہ داری ہے عوام کی کہ جناب وہ ان کی اس ہدایات کو قبول کریں اور ان اعمال و اخلاق کی طرف وہ چلے۔ بنی اسرائیل کی عوام کی طرح نہ بنے کہ انبیاء کی بات کو ایک کان سے سننا اور ایک کان سے نکال دینا، یا غصے میں آ کر انبیاء کی توہین کرنا، ان کو قتل کر دینا، یہ کام نہ کریں۔ تو عوام کو اس بات کی تلقین کی گئی، اور قیامت تک کے امت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علماء اور حکمران کو یہ بتایا گیا ہے کہ وہ انبیاء کے راستے پر چلے، کہ جب انبیاء کے ہاتھ میں حکومت آتی ہے تو وہ طاقت کے ذریعے نظام کو قائم کرتے ہیں، اور جب حکومت نہیں ہوتی ہے تو واعظ و نصیحت کر کے لوگوں کے اندر اچھائی کے جذبے کو ابھارتے ہیں اور بری چیز سے ان کو نفرت دلاتے ہیں، اس کی برائی کو واضح کرتے ہیں۔ تو یہ آیت نمبر 21 اور 22 میں اللہ رب العالمین جل وعلا نے معاشرے کی ایک ضرورت کی طرف گویا کہ قرآن کریم نے ایک وضاحت کر دی اس مسئلے کی طرف، اور ہم معاشرے کے ساتھ وابستہ ہیں۔ اب دیکھیے کہ اگر معاشرہ صحیح نہیں ہوگا تو پھر حکمران بھی صحیح نہیں ہوں گے، آداب بھی صحیح نہیں ہوں گے۔ اس کے لیے ضروری ہے، معاشرے کی اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا ممبر صحیح ہو۔ جو ممبر ہے آپ کا، قومی اسمبلی کے چور نہیں، جو آپ کا واعظ و نصیحت کا ممبر ہے، یہ ممبر ٹھیک ہو اور آپ کے حکمران ٹھیک ہو، یہ دو طبقے اگر ٹھیک ہوں گے تو معاشرے کی اصلاح، کیونکہ ممبر پر بیٹھنے والے لوگ اور حکمرانی کرنے والے لوگ یہ مثل باپ کے ہوتے ہیں علماء کے لیے، رعایا کے لیے، اور رعایا ان کی اولاد کی طرح ہوتی ہے، وہ ان کی اخلاق اور ان کے مزاج سے وہ اس کی تربیت کرے۔ جہاں زجر و تنبیہ کرنی ہے، جہاں پر گویا کہ جھاڑ پلانی ہے، اور جہاں پر محبت کرنا، یہ دونوں تقاضا کریں۔ لیکن فرق کر دیا گیا ہے کہ طاقت حکمرانوں کے پاس ہے، وہ ان سے اللہ رب العالمین اس چیز کے بارے میں پوچھے گا، اور علماء کے پاس واعظ و نصیحت ہے کہ وہ حالات کا شکار نہیں ہوں گے اور ہوا کے رخ کو دیکھ کر فتویٰ نہیں دیں گے، ہوا کے رخ کو دیکھ کر بات نہیں کریں گے۔ جو حق ہوگا اس بات کو وہ حق بیان کریں گے، چاہے اس پارٹی کے خلاف ہو، یہ پارٹی کے خلاف۔ علماء کا تعلق پارٹیوں سے نہیں ہوگا، اللہ کے دین سے ہوگا۔ لوگ ان کو اللہ کے دین کی وجہ سے قبول کرتے ہیں تو وہ اللہ کے دین کو بیان کریں گے۔ لا یخافون لومۃ لائم، کالے گورے کی فرق کیے بغیر، رنگ و نسل اور زبان کا فرق کیے بغیر وہ حق کو واضح کریں گے، اور حکمران بھی اسی طرح رنگ و نسل اور اپنی پارٹی اور غیر پارٹی کو دیکھے بغیر وہ عدل کو نافذ کریں گے،
طاقت کے ذریعے اور جو عدل کے راستے کے اندر رکاوٹ بنے گا، جو معاشرے کے اندر فتنے کا باعث بنے گا، جو معاشرے میں فساد کا باعث بنے گا، جو معاشرے میں بد اخلاقی بد کرداری کا باعث بنے گا، تو حکمران کی یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ طاقت کے ذریعے ان کو روکے گا اور ان کو کیفر کردار تک پہنچائے گا، تاکہ دوسرے کے لیے عبرت ہو اور معاشرے کے اندر یہ کام کوئی دوسرا نہ کر سکے۔ اب علماء بھی اللہ سے جنت کو مانگتے ہیں، حکمران بھی اللہ سے جنت کو مانگتے ہیں، رعایا بھی، عوام بھی اللہ سے جنت کی طالب ہے۔ تو سورہ قصص کے اندر اس آیت عدل ہی کے تقاضے پر میں دوسری آیت کا سہارا یہاں سے لے رہا ہوں، اور اس وقت میرے سامنے سورۃ القصص ہے، اور سورۃ القصص کی آیت نمبر 84 ہے، اور یہ بہت بنیادی آیت ہے، اور اس میں اللہ رب العالمین 83 ہے، اور اللہ رب العالمین اس کو ذکر فرما رہا ہے کہ ہم جنت کس کو دیں گے۔ اسی آیت کی تشریح میں جو ذمہ داری ابھی میں نے تمہید میں ذکر کر دی ہے کہ علماء کا کیا کردار ہے، حکمران کا کیا کردار ہے، اور رعایا کا کیا کردار ہے، عوام کا، اسی ضمن میں اب سورہ قصص میں اس موضوع کو کھولا جا رہا ہے، اور ایک آیت میں اس مضمون کو بیان کیا جا رہا ہے کہ قیامت کس کے لیے اچھی ہوگی، آخرت کس کے لیے اچھی ہوگی۔ یہ اللہ کی سچی کتاب اس بات کو ذکر کر رہی ہے۔ اللہ نے نشانیاں بتائی ہے کہ ان کے لیے آخرت اچھی ہوگی، کن کے لیے؟ تلک الدار الاخرۃ، فرما آخرت کا گھر ان کے لیے مقدر ہوگا، تلک الدار الاخرۃ، آخرت کا گھر ان کے لیے مقدر ہوگا، نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا۔ اللہ فرماتا ہے کہ آخرت کا گھر ان کے لیے مقدر ہم کرتے ہیں جو زمین میں بڑا بننے کا ارادہ نہ کرے، لا یریدون علوا فی الارض، وہ زمین میں متکبر بننا، بڑا بننا، اپنی بڑائی اور اپنی چودراہٹ سے سب کو دبا کر رکھنا۔ فرما جس نے زمین پر علو فی الارض، زمین میں جس نے کبر اور بڑائی اور تکبر کے ذریعے اپنی بڑائی کو کا دھوس دکھانے کا جس نے ارادہ نہیں کیا تھا، اور ولا فسادا، اور زمین میں فساد نہیں کیا تھا، ان کے لیے ہم نے آخرت کی جزا رکھی ہے۔ یہ قرآن کریم نے واضح کی، یہ بہت بنیادی آیت ہے، اس کو ہم حدیثوں سے بھی اس کی وضاحت کو سمجھنا چاہیں گے۔ فرمایا تلک دار الاخرۃ، تلک الدار الاخرۃ، یہ آخرت کا گھر ہم نے ان کے لیے مقدر کیا ہے، بنا کر رکھا ہے آخرت کا گھر، نجعلوها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، جو زمین میں بڑا بننے کا ارادہ نہیں کرتے ہیں اور نہ زمین پر فساد کرتے ہیں، والعاقبۃ للمتقین، اور اللہ فرماتا ہے پرہیزگاروں کے لیے ہی سب سے اچھی عاقبت ہے۔ یہ قرآن کریم نے یہاں پر ذکر کیا، یعنی جو زمین پر بڑائی اور تکبر کے اعتبار سے چلنا چاہتا ہے اور زمین میں فساد کرنا چاہتا ہے، اللہ نے فرمایا اس کے لیے آخرت نہیں ہے۔ لیکن جو زمین میں بڑائی نہیں چاہتا، اپنے نام کی، اپنے حسب کی بڑائی نہیں چاہتا، ایک الگ بات ہے کہ اللہ اس کو بڑائی دے دے، لیکن وہ اس پر اللہ کے فضل ہی کو کہے کہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں، کہ میں کس عزت والے خاندان میں پیدا ہو گیا، اس میں میرا کوئی کمال نہیں۔ اگر اللہ نے مجھے بولنے کی، مال کی، طاقت کی صلاحیت دی کہ لوگ میرا اکرام اور عزت کرتے ہیں، تو اس میں میرا کوئی کمال نہیں۔ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہے نوازے۔ تو یہ چیز یہاں پر مراد نہیں ہے، لیکن وہ اپنے کسی بھی حسن و کمال، اپنی خوبصورتی، اپنی دانائی، اپنے علم، اپنے مال، اپنی طاقت، اپنے اختیار کو علوا فی الارض، زمین کے اندر تکبر اور کبریائی کا سبب بنائے اور لوگوں کو گھٹیا سمجھ کر لوگوں کو تابع کرنا چاہے اور مجبور کرے کہ لوگ میرے تابع رہے، کیونکہ میں اتنا باکمال ہوں، میں اتنا باکمال ہوں، میں اتنے بڑے خاندان کا ہوں، میں اتنا حسین و جمیل ہوں، میں اتنا طاقتور ہوں، میں اتنا سخی و دیالو ہوں، تو لوگ میری عزت کیوں نہ کریں۔ تو علو فی الارض، جو زمین میں اپنے نام کا اپنا نام چاہے اور اپنا کردار چاہے، ولا اور فسادا، اور زمین میں فساد کرے، بدعقیدگی پھیلائے، گندے عقیدے پھیلائے، گندی رسمیں لائے، جیسے شادی بیاہ پر ہم ہر جمعے میں بولتے ہیں، اور جس کی شادی بیاہ رسمیں سادی ہو تو کہتے ہیں یہ کنجوس ہیں۔ کہ آپ یہ بات کہہ رہے جی برادری کے بڑے ہیں، یہ تو اللہ نے فرمایا کہ جن کے پاس طاقت ہے اور صاحب استطاعت ہے، وہ اگر معاشرے میں کوئی بد اخلاقی پھیلائیں گے، جو عقیدہ بدعقیدگی، جو عقیدے کے خلاف کوئی بات آ جائے یا اخلاق و عمل کے خلاف جھوٹ آ جائے، جھوٹوں کا جلسہ رکھنا، چوروں کا جلسہ رکھنا،
डकैतों, चोरों, रिश्वत खोरों, हराम खोरों का जलसा रखकर उनको इज्जत देना, क्योंकि उसकी मुआशरे में इज्जत है, उस वजह से वो चोरों को जमा करे और सबको अपना एतमाद उनके हिस्से में डालकर उनको इज्जत दे। तो रब्बे करीम फरमाता है चाहे तू 100 हज भी कर दे, आखिरत उसके लिए नहीं है। आखिरत उसके लिए है जो जमीन में उलूव नहीं चाहता और फसाद नहीं चाहता। अल्लाह को अपनी जमीन से बहुत मोहब्बत है। जो जमीन में फसाद करता है, लोगों के अखलाक बिगाड़ता है, जी ये बड़े, क्योंकि हुकूमत अब इनकी आई है तो अब मिलावट का माल दबा के बिक सकता है। आटे में मिलावट, चने में मिलावट, चाय में मिलावट, फला में मिलावट, क्योंकि अब इनको कोई, आप इनके साथ जुड़ जाइए, पुलिस वाले भी करीब नहीं आएंगे, बिल्कुल जुड़ जाइए। ये रोड है जनाब, रोड चल रहा है, आप दे दीजिए 10 रुपए SHO साहब को, तो आप गाड़ी पार्क कर लीजिए, जो गुजर रहे, अरे छोड़ो उनको, जब हम आपके साथ है तो कौन आपके साथ आएगा। फसादा, तो ये ज्यादा उल्टे लटकाए जाएंगे जिनके पास मिंबर है और जिनके पास इख्तियार है। अगर वो बुराई को रोके नहीं बल्कि बुराई का हिस्सा बने, लोगों के लिए जुर्रत का हिस्सा बने। तनख्वाह, आप बिल्कुल हमारी पार्टी में आ जाइए, सर गवर्नमेंट की तनख्वाह कम है, तो आपको किसी ने कहा काम करें, आप हाजिरी लगाइए, जाके अपना आजाद काम कीजिए। ये जो गवर्नमेंट के जो क्वार्टर्स बने हुए हैं रहने के लिए, जिसमें गवर्नमेंट के रहने वाले, गवर्नमेंट की नौकरी करने वालों के जो क्वार्टर्स बने हैं, आप सिर्फ पर्ची दे दीजिए हमारी जमात में आकर, हमारी सियासी जमात में, और घर ले लीजिए, बाद में किराए पर दे दीजिए और आप अपने घर में रहिए। आपको कौन रोता है, ये वाटर बोर्ड है, ये KMC, आप करते रहिए जी, हमारा निजाम है। तो अल्लाह ने फरमाया जाए तुम जितना अपने मुंह से मौला करम झूठे बोलता रहे, अल्लाह ने फरमाया ऐसे झूठे लानतियों के लिए आखिरत नहीं है। चाहे इमाम बाड़े बना लो, चाहे मस्जिदों पर सोना चढ़ा लो, अल्लाह के नजदीक ना उन सोनों की कोई कदर है, ना इमाम बाड़ों की तामीरों की कोई कदर है, ना एक दिन टोपी पहन के मिलाद की महफिल सीरत के जलसे में आने की कोई कदर है। अल्लाह फरमाता जिसने जमीन पर उलूव और फसाद को फैलाया उसके लिए आखिरत नहीं है। हम किसी के खिलाफ बात नहीं कर रहे, हम कुरान को बयान कर रहे हैं। अगर इन झूठों निकम्मों पूरी जिंदगी फराड करते हैं और एक दिन टोपी पहनकर जनाब मौला का करम है, मौला के चाहने वाले, इया का नाबुदू इया का नस्ताईन, तो लोग कहते हैं जी ये तो फरिश्ते हो गए हैं, ये तो इमाम हो गए। तो ये उलमा की जिम्मेदारी है कि वो नहीं अनिल मुनकर करे, क्योंकि खुदा के कानून के सामने सबसे ज्यादा गिरफ्त उलमा की होगी, हुक्मरानों की होगी, और जो रियाया समझती उनकी होगी कि जो जमीन के अंदर फसाद फैल रहा है उसको रोकने की उन्होंने कोशिश क्यों नहीं की। तो फरमाया कि कुरान करीम जिक्र करता है, फिर सुन लीजिए इस आयत को, आगे चलते हैं। देखे किस तरह मौजूदा हालात को कुरान एड्रेस करता है। ये अल्लाह का कलाम है, ये 1400 साल पहले के लिए नहीं, ये हमेशा के लिए है। जैसे जैसे अखलाक और जैसे जैसे अहवाल इंसान के अंदर पैदा हो सकते हैं, कुरान उसको उसकी तालीम, आज देखे मेरे और आपके क्या हालात हैं, कुरान यहां पर बात कर रहा है। मैं और आप समझ रहे हैं कि सिर्फ जुमे की नमाज पढ़ने से, पहले आ जाने से, खुशबू लगाने से, पहली सफ में बैठने से, इतर लगाने से और रमजान में गरीबों को राशन देने से, इफ्तार कराने से हम बख्शे जाएंगे। ये सारे काम जो कर रहे हैं ये बहुत अच्छे हैं, ये बहुत महबूब है, बहुत प्यारे हैं, लेकिन ये जब खुदा की बारगाह में मकबूल होंगे जब तुम्हारा अमल इसके जरिए फसाद का बाइस ना बने, खैर का बाइस बने। यहां तुम इफ्तारियां कराओ, बाद में चोरों के साथ फिरो, यहां तुम गोया के सहरिया कराओ, यहां तुम मिंबरों पर तकरीरें करो, मामलात करो, फिर अपना हिस्सा चोरों और फसादी लोगों के हक के अंदर डालो, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक ना ऐसी वाज की कदर है, क्योंकि अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद मुआशरे की इस्लाह है कि तुमने अपने मनसब के तहत मुआशरे की इस्लाह कैसी की है। तो वो उलमा भी काबिल गिरफ्त होंगे, सख्त तरीन काबिल गिरफ्त होंगे, वो हुक्मरान भी काबिल गिरफ्त होंगे और वो रियाया भी काबिल गिरफ्त होगी। देखें कुरान ने क्या कहा, फिर दोबारा सुन लीजिए। फरमाया तिल्का दारुल आखिरतु, आखिरत का घर उसके लिए है। दो टोक फैसला है। अब अपने आप को कोई पागल ना बनाए, अपने आप के साथ कोई झूठ ना बोले। कुरान ने वाज़ेह कर दिया सूरह क़सस के अंदर कि तिल्का दारुल आखिरतु, आखिरत है उसके लिए, जन्नत है उसके लिए, बख्शिश है उसके लिए। नजअलुहा लिल्लज़ीना ला युरीदूना उलुवन फिल अर्दि वला फसादा, कि हम जन्नत उसके लिए बनाएंगे कि जो जमीन पर अपने नाम की बड़ाई नहीं चाहता, अपना धौंस नहीं चाहता और जमीन में फसाद नहीं चाहता, बल्कि हमारे निजाम की निगरानी चाहता है, उसका निफास चाहता है। तो फरमा आखिरत उसके लिए है, वल आक़िबतुल मुत्तक़ीन। अब समझ लीजिए, नमाज, रोजा, ज़कात, दाढ़ी, पगड़ी, ये तमाम चीजें इसके ज़िमन में हैं, इसके ज़िमन में है। अगर वो निजाम, हमारी तमाम चीजें मुआशरे के अंदर खैरख्वाही का बाइस न बने तो ये तबाही की बात होगी। तो अब आप देखिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है यहां पर अबू दाऊद शरीफ की, इससे यह भी मुराद नहीं है
کہ ہم پھٹے ہوئے کپڑے پہن لیں، اس سے یہ بھی مراد نہیں ہے، کیونکہ بڑائی آ گئی۔ اس سے یہ بھی مراد نہیں کہ اللہ نے اگر مال دیا ہے تو ہم مال سارا بانٹ دیں اللہ کی راہ میں اور خود بھیک مانگتے رہیں، یہ بھی مراد نہیں، بلکہ شریعت مطہرہ ایک توازن بیان کرتا ہے۔ حضرت سرکار مولا کائنات، یہ بڑی مشکل آیت ہے قرآن کی، حضرت مولا کائنات سے جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ تمہارے پاس اچھے کپڑے ہو پھر بھی تم پھٹے ہوئے کپڑے پہنو، اس لیے کہ قرآن نے کہا ہے کہ جو زمین میں بڑائی نہیں چاہتا، اگر تم صاف ستھرے کپڑے پہنو گے، اچھی بڑی گاڑیوں میں رہو گے، بڑے گھروں میں رہو گے، تو اس کا مطلب تو یہ ہوگا کہ تم بڑائی چاہ رہے ہو۔ فرمایا یہ مطلب نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جتنا طاقتور، جتنا صاحب اختیار ہے، اس میں اتنی عاجزی ہو، کبر نہ ہو، تکبر نہ ہو۔ ایک الگ بات ہے کہ اس نے مال کیسا کمایا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، وہ گاڑی کیسے خریدی ہے، وہ گھر کیسے خریدا ہے، وہ جبہ کیسے خریدا ہے، وہ قمیض کیسے خریدا ہے، وہ پگڑی کیسے خریدی، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اچھا پہننا منع نہیں ہے۔ تو کہا قرآن نے تو کہا ہے کہ جو زمین میں بڑائی دکھائے گا اس کے لیے آخرت نہیں ہے۔ تو مولا مرتضیٰ نے فرمایا اس سے مراد ہے کہ جو صاحب استطاعت، صاحب طاقتور، جیسے حکمران ہے، علماء ہیں، یہ معاشرے کے اندر عمراء، سیٹھ حضرات ہیں، امیر لوگ ہیں، ان کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ انکساری کریں گے اور اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں اس پر خدا کا شکر کریں گے اور کہیں گے مولا میری یہ کوئی صلاحیت نہیں تھی، ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ محض تیرا فضل ہے، تو جسے چاہے عطا فرما دے۔ اب ذرا توجہ کیجئے، ابو داؤد شریف کی حدیث اس مسئلے کو ذرا کھول کر بیان کر دیتی ہے۔ سنن ابو داؤد میں روایت ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، وہ خوبصورت تھا، اس نے کہا یا رسول اللہ، حسن و جمال میرے نزدیک پسندیدہ ہے، میرے نزدیک حسن و جمال جو ہے وہ پسندیدہ ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں مجھے اللہ نے کس قدر حسین حسن دیا ہے، حتیٰ کہ میں یہ نہیں چاہتا، میرے دل میں یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص مجھ سے بڑھ جائے، خواہ وہ جوتی کے تسمے ہی میں مجھ سے بڑھ جائے۔ تو حضور یہ تکبر ہے، یعنی حضور سید عالم نے ایک حدیث میں یہ بیان فرمایا کہ اگر کوئی اپنے مسلمان بھائی کی بڑی چیز تو بڑی چیز، اس کے جوتے کی جو تسمہ ہے اس کو بھی اگر حقیر سمجھے گا اور اپنے جوتے کو اعلیٰ سمجھے گا تو فرمایا وہ بھی اس آیت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ تو ایک آدمی ڈر گیا اور حضور کے پاس پہنچا کہ حضور آپ دیکھ رہے ہیں اللہ نے مجھے کتنا خوبصورت بنایا۔ کہا ہاں تم بڑے حسین ہو۔ کہنے لگا حضور اللہ نے مجھے مال بھی دیا ہے۔ حضور نے فرمایا ہاں تم مالدار بھی ہو۔ تو کہنے لگے حضور لیکن میں، حسن تو اللہ نے دیا ہے، مال اللہ نے دیا ہے، لیکن میرے دل میں کسی مسلمان کا چھوٹا ہونے کا خیال نہیں، یہاں تک کہ اس کے جوتے تک کی بھی میں توہین پسند نہیں کرتا۔ تو حضور لیکن اللہ نے مجھے حسن دیا اور مال دیا ہے تو کیا یہ تکبر ہے؟ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ جو، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں یہ تکبر نہیں ہے۔ تو عرض کی کہ حضور پھر تکبر کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا تکبر حق کا انکار اور لوگوں کو گھٹیا سمجھنا ہے۔ حق کا انکار، اپنی پارٹی کا بندہ غلط ہے، قرآن کی روح سے غلط ہے، حدیث کی روح سے غلط ہے، دین کی روح سے غلط ہے، لیکن پھر بھی آ رہا ہے، یہ تکبر۔ متکبر کبھی حق کو قبول نہیں کرے گا۔ یہ میرے اور آپ کے اندر یہ عادت ہے، ذرا غور کر لیجئے، اس کو بڑا سنجیدگی سے سمجھ لیجئے۔ تکبر کی بنیاد یہ ہے کہ وہ حق کو قبول نہیں کرے گا، ٹھیک بات کو کبھی قبول نہیں کرے گا، وہ ٹھیک کے بات کے سامنے جرح کرے گا۔ یہ جرح کرنا اپنے علو کی دلیل ہے کہ میں کیوں مانوں، یہ ہے کبر۔ اس لیے بنی اسرائیل جو برباد ہوئے، انبیاء کی اولاد ہونے کے باوجود برباد ہو گئے، اتنے قریبی اللہ کے محبوب کے من و سلوہ ان پر اترا اور وہ برباد ہوئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ حق کے سامنے خلاف ڈٹ جاتے تھے اور حق کو قبول نہیں کرتے تھے۔ تو صحیح بات کو قبول نہ کرنا یہ تکبر ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا کسی کو گھٹیا سمجھنا، یہی گھٹیا سمجھنے کی ایک رخ یہ ہے کہ آپ بات سچ کر رہے ہیں، لیکن میں کہہ رہا ہوں تم تو عجیب چھوٹی برادری کے ہو، تم کون ہوتے ہیں مجھ سے یہ بات کرنے والے؟ میں جیت کر الیکٹ ہو گیا ہوں اور میں یہاں کا ایم پی اور ایم این اے ہو گیا ہوں، کونسلر ہو گیا، تم کون ہوتے ہیں یہ بات کرنے والے؟ تو وہ اب آپ کے منصب کو دیکھ کر بات کو تولے گا، اب وہ آپ کے نسب اور خاندان کو دیکھ کر بات کو تولے گا، وہ بات کو نہیں دیکھ رہا، وہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے تکبر۔ اور مومن وہ ہوتا ہے جو بندے کی شخصیت کو نہیں دیکھتا، بات کو دیکھتا ہے۔ اگر بات ٹھیک ہے تو وہ بات اگر اللہ کے
کہے کے مطابق ہے تو وہ بندے کو نہیں دیکھتا، اللہ سے ڈر کر اس بات کو قبول کرتا ہے کہ یہ بات مجھ سے غلط ہو گئی ہے اور حق یہی ہے جیسا جناب فرما رہے ہیں۔ تو فرمایا جو زمین میں فساد نہیں چاہتا اور زمین میں بڑائی نہیں چاہتا تو اللہ رب العالمین جل وعلا ان کو جنت عطا فرمائے گا۔ اب ذرا دل ہلا دینے والے چند کلام سنیے اور میں گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ایک تو میں نے مداہنت کی تعریف کی تھی، مداہنت باعث لعنت ہے۔ مداہنت کی تعریف حضرت شیخ محقق نے یہ کی ہے کہ کوئی شخص برائی دیکھے کہ یہ کام برا ہو رہا ہے، یہ کام غلط ہو رہا ہے، کوئی شخص برائی دیکھے اور اس کو نہ مٹائے، نہ روکے، نہ اس کے خلاف بولے، باوجود یہ کہ وہ اس پر قدرت رکھتا ہو، اس پر اختیار رکھتا ہو، اس وجہ سے نہیں بولے کہ وہ کرنے والا اس کا اپنا ہے، جانبداری کی وجہ سے۔ یہ مداہنت کہ دین کو ہلکا کرے، اپنے رشتے کو اٹھائے، دین کے حکم کو ہلکا کرے، اپنی ذات کو اٹھائے۔ نہیں اب تو اس کی پارٹی میں آ گیا ہوں تو اب حضرت کو میں کیسے بول سکتا ہوں؟ بڑے بڑے پیر صاحب اس عورت کے آگے یوں کھڑے ہوتے ہیں، پنجاب کے پیر یوں کھڑے ہوتے ہیں اور تصویریں آ رہی ہوتی۔ میں نے کہا تم بھی پیر ہو، تمہارے ہاتھ پر کوئی خدا سے توبہ کرے گا؟ تم ایک عورت کے آگے یوں کھڑے ہو، وہ عورت بیٹھی ہوئی ہے، بہت بڑے پیر صاحب ہے، وہ پلے کارڈ لے کر کھڑے ہوئے۔ شرم کرو، تم پیر ہو، تمہارے منہ پر داڑھی ہے، لاکھوں لوگ تمہارے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں سلسلہ چشتیہ قادریہ کے اندر، تم غریب نواز اور خواجہ صاحب اور غوث اعظم کے ترجمان ہو، تم ایک عورت کے آگے کھڑے ہوئے ہو اور وہ عورت کوئی اپنے وقت کی کوئی رابعہ بصری ہے کہ آپ اس کا ادب کر رہے ہو؟ اپنا منصب دیکھو ظالموں، صرف ایک مذہبی حضور کی وزارت اور صرف اپنے علاقے کے اندر رسوخ کے لئے، یہی بنی اسرائیل کے مولویوں کی اوقات تھی کہ جس کی وجہ سے وہ راندہ درگاہ ہوئے، اور یہ صرف اب دیکھو دین کو ہلکا کر رہا ہے۔ کس وجہ سے؟ جانبداری سے، کیونکہ میری پارٹی کے بڑے کی بیٹی ہے یہ، تو میں چمچہ گیری کروں گا تو اس کا باپ جو ہے وہ خوش ہو جائے گا اور ہمیں کچھ مل جائے گا۔ یہ ہمارے وہاں یہ ہے مداہنت، یہ صرف بڑوں میں نہیں، پیروں میں نہیں، یہ ہم عوام کے اندر بھی ہے۔ ہمارا لیڈر جس کو ہم ووٹ دے چکے ہیں اس کے ساتھ ہماری نوکریاں وابستہ ہیں، کھانا وابستہ ہے، ہم اس کی غلطی کو کبھی غلط نہیں کہیں گے کیونکہ ہم نے ایمان اللہ پر نہیں اس پر لے آیا ہے شاید۔ اور یہی وہ برائی ہے جو معاشرے کے لیے کینسر بنتی ہے اور ایک کے بعد ایک معاشرہ تباہ ہوتا ہے۔ جس طرح آج میں نام نہیں لینا چاہتا، پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ کہاں کا میں نام لوں میرے دوستوں بزرگوں، آج جو ہمارا اخلاق کلیپس کر گیا ہے۔ آپ روڈ پر چل کر صرف خاموشی سے لوگوں کو دیکھیں تو آپ کو ایک زندہ لاش نظر آئے گی، ان میں آداب زندگی اخلاق کہیں نظر نہیں آئے گا، احساس کہیں نظر نہیں آئے گا۔ ماتم کا سما ہے، انہیں چلانا نہیں آئے گا، انہیں بولنا نہیں آئے گا، انہیں سڑک پر کھڑا ہونا نہیں آئے گا، انہیں گاڑی پار کرنا نہیں آئے گا، گاڑی اس کی 50 لاکھ کی ہوگی لیکن اس کو آداب زندگی نہیں آئی۔ تو ایک زندہ لاش چل رہی ہے جن میں نیکی کا جذبہ نہیں ہے۔ نمازیں ہم نے کوئی نہیں چھوڑی، عمرہ کوئی نہیں چھوڑا، حج کوئی نہیں چھوڑا، شارٹ کٹ نکالا کہ اس طرف سے بخشے جائیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا جس نے زمین پر فساد کا باعث بنا وہ چاہے جتنا بھی حج کر لے اس کے لیے آخرت نہیں ہے۔ بات کو ختم کرتے ہیں، غور کیجئے یہاں پر حدیث پاک جو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اس موضوع کو پھر آنے والے جمعے میں، یہ کسی پر تنقید اور تان نہیں ہے میرے دوست، ہم معاشرے کا حصہ ہیں، بات کر رہے ہیں اپنے آپ اپنی ڈھٹائی اور اپنی بے شرمی کی وجہ سے، تاکہ اس بات کے ذریعے سے ہم اپنی غلطی کو اعتراف کریں اور اپنی غلطی کو سمجھ کر اچھائی کی طرف ہم بڑھیں۔ ہم باہر موٹر سائیکل کیسے چلاتے ہیں، گاڑیاں کیسے سڑک پر چلتے کیسے ہیں، صرف روڈ کے کنارے پر بیٹھ کر اللہ کے دین کو پڑھ کر اگر آپ دیکھیں تو ایک زندہ لاشیں چل رہی ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ کہاں بیٹھنا ہے، کہاں اٹھنا ہے، کیسا بولنا ہے، کیسا تھوکنا ہے، جہاں منہ نکالا تھوک دیا، جہاں اٹھایا پھر۔ یہی بندہ جب ملک سے باہر جاتا ہے تو اس کو تھوکنا آ جاتا ہے، اس کی ذمہ داری یہ ظالم حکمران پورا کراچی کھود کر رکھ دیا ہے۔ اس عید میں اتنا کچرا تھا یہاں پر لیکن لوگوں کو حس ہی ختم ہو گئی کہ کچرا کیا ہوتا ہے، پاکیزگی کیا ہوتی ہے۔ ارے چھوڑو، اپنا مال جو آگے جڑا ہوا ہے بس آنا چاہیے آگے کا۔ نفاست کیا ہوتی ہے، پاکیزگی کیا ہوتی ہے، معاشرہ کیا ہوتا ہے، حقوق کیا ہوتا ہے، یہ چیز ختم ہونے کے بعد بندہ جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے۔ ایسا بندہ 100 رکعت بھی اگر تہجد پڑھ لے اللہ فرماتا ہے نہیں، جس نے معاشرے میں فساد کا باعث بنا اس کے لیے کوئی آخرت نہیں ہے۔ تو کم سے کم میں اور آپ حکمرانی نہیں تو کچرا تو باہر نہ پھینکیں یار، اتنے نیک بن جائے معاشرے کے لیے جو قرآن کہہ رہا ہے۔ کچرا گلیوں میں نہ پھینکیں، سڑکوں پر تھوکیں نہ، گاڑیاں کم سے کم ہم صحیح طریقے سے چلائیں۔
کوئی رائٹ گھومنا ہے تو اس کا انڈیکیٹر لگا ہوا ہے وہ دے دیں, لیفٹ جانا ہے تو لیفٹ کا اشارہ پیچھے والے کو بتا دیں. کسی کو تھوڑا اشار کر کے اگر ہمیں جلدی نہیں جانا, پیچھے والا جلدی میں, تو تھوڑا سا اس کو راستہ دے دے کہ ایک خیر خواہی ٹرانسفر ہو جائے, اس کے دل میں بھی احساس ہو کہ انسان زندہ ہے. یہ بھی ایک طریقہ اخلاق کا ہے. سگنلز کا کوئی احترام کر لیں. اتنا تو میں اور آپ کر سکتے ہیں. بڑے چوروں کے حوال دے کر صرف ہم تنقید ہی نہ کریں, ہم کم سے کم اپنے معاشرے کو, اپنے گھر کو خود ٹھیک کر سکتے ہیں. اور اس کے بارے میں قبر کے اندر پوچھا جائے گا. بے فکر رہیے, آپ کسی بھی سلسلے کے اندر ہو, آپ کی پکڑ زیادہ ہوگی, کیونکہ سچوں کے ساتھ بیٹھ کر اگر آپ نے اور میں نے رویہ غلط اختیار کیا ہے تو پھر دوہرا عذاب ہوگا. الیاذ باللہ. حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اب یہ حدیث ذرا دل تھام کے سنیے اور اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے. یہ سچی حدیث مبارکہ جو جناب رسول کریم کا فرمان ہے. حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے آپ کو حقیر نہ جانے. حضور نے فرمایا تم میں سے کوئی اپنے آپ کو گھٹیا نہ سمجھے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ, ہم میں سے کوئی شخص کیسے اپنے آپ کو گھٹیا سمجھ سکتا ہے؟ ایک بندہ اپنے آپ کو گھٹیا کیسے سمجھ سکتا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ یہ گمان کرے گا کہ اس کے اوپر کلام کی گنجائش ہے, پھر وہ کلام نہیں کرے گا. کیا مطلب یہ ہے, وہ کہتا ہے یار یہ کام تو غلط ہو رہا ہے, لیکن اگر میں بولوں گا تو لوگ میرے خلاف بولیں گے. یہ کام غلط ہے تو آپ بولیں. تو اس نے کہا میں اس لیے نہیں بولتا کہ پھر ان کے 10 بڑے بڑے لوگ میرے خلاف بولیں گے, میرے خلاف پوسٹیں لگائیں گے, میرے خلاف باتیں کریں گے. تو حضور نے فرمایا کہ کوئی اپنے آپ کو گھٹیا نہ سمجھے. عرض کی یا رسول اللہ کوئی اپنے آپ کو گھٹیا کیسے سمجھ سکتا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا جب تم میں کوئی شخص حق بات کرنے سے اس لیے ڈرے کہ اس پر باتیں ہوں گی. بات سمجھ گئے آپ؟ حق بات کرنے سے اس لیے ڈرے کہ اس کے خلاف باتیں ہوں گی. کیا جمعے میں کیا تقریر ہو گئی جی, کیا باتیں ہو گئی, ہماری تنظیم کے خلاف بات کر دی. مسجد نبوی میں اگر ہمارے قائد کا نام ہو جہنم میں جائے تمہارا قائد, اللہ کے دین کو پاؤ, تمہارے سپورٹر تمہارے پیچھے جو وہ جہنم میں جائیں. فرمایا کہ اگر وہ اس لیے حق نہ بولے کہ اس کے خلاف باتیں ہوں گی تو فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے فرمائے گا کہ تو نے فلاں وقت میرے دین کے مذاق جب ہو رہا تھا تو تو نے حق کیوں نہیں بولا, لوگوں سے ڈر کر؟ اس نے کہا ہاں. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کیا تو مجھ سے نہیں ڈرتا تھا, اور اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. یہ عرضی استطاعت شخص کے لیے یہاں پر گویا کہ بات کی گئی ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول کریم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جب بنو اسرائیل, اب دیکھیں ہمارے معاشرے اور بنی اسرائیل کا معاشرہ, جب بنی اسرائیل میں گناہوں میں لوگ مبتلا ہو گئے, گناہوں میں آ گئے, تو ان کے علماء ان کو منع کرتے تھے کہ گناہ نہ کرو. وہ باز نہ آئے تو علماء اپنے کام سے تھک گئے اور علماء ان کی مجلس میں جا کر بیٹھنے لگے. وہ بھائی شادی بیاہ میں عورت مرد کا اختلاط نہیں ہوتا, کہ ہم تو کریں گے, پھر مولوی صاحب نکاح کا فارم لے کر جا رہے ہیں, نکاح پڑھا رہے ہیں. یعنی حرام کام وہاں پر ہو رہا ہے, لیکن اس نے ایک دفعہ منع کیا کہ بھائی ایسی جگہ پر جائز نہیں جہاں عورت مرد ایک ساتھ بیٹھیں. لیکن پھر دیکھا کہ جناب حضرت صاحب ناراض ہو جائیں گے برادری کے بڑے, کہ آپ نکاح پڑھانے نہیں آئے, آپ ہماری مسجد کے خطیب ہیں. ابے میں خطیب ہوں تیری مسجد کا, تو میں بندہ پہلے خدا کا ہوں. تیری وجہ سے ہم دین کی نافرمانی کریں, العیاذ باللہ. تو حضور فرماتے ہیں کہ جب بنی اسرائیل کے اندر گناہ پھیل گیا, بات اس پر ختم کرتے ہیں, تو ان کے علماء پہلے ان کو منع کرتے تھے کہ باز رہیں. وہ باز نہ آئے, لوگ برائی سے باز نہ آئے. وہ علماء پھر شام کو انہی کی بیٹھک میں جا کر بیٹھنے لگے اور ان کے ساتھ مل کر کھاتے بھی تھے, پیتے بھی تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو بھی, ان علماء کے دلوں کو بھی ان بدماشوں کی طرح کر دیا. اور حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانوں سے ان قوم پر بھی لعنت ہوئی اور ان مولویوں پر بھی لعنت ہوئی, کیونکہ انہوں نے نافرمانی کی تھی اور حد سے تجاوز کرتے تھے. پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکیے لگا کر, حضور جب یہ بات کر رہے تھے تو حضور نے ٹیک لگائی ہوئی تھی, پھر حضور اٹھ کر بیٹھ گئے, یعنی تکیہ حضور نے چھوڑ دیا. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے, حتیٰ کہ کوئی اپنی خواہش کو اتباع حق پر جب تک لازم نہ کر لے, یعنی وہ اپنی سہولیات کو دین کے اوپر لازم کر لے کہ جو دین کہے گا وہی میری سہولت ہوگی, اور جو دین کہے گا میں اسی پر کامیاب رہوں گا. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول کریم نے فرمایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام
پر اللہ نے وحی کی، حضرت جبریل پر اللہ نے وحی کی کہ فلاں شہر والوں کو ان کے بچوں اور ان کے سمیت زمین سے الٹا کرو اور ان پر عذاب لاؤ، زلزلہ آ گیا جی مدد کرو، کمایا کہاں سے تھا؟ صرف میں اور آپ یہی اسکیل دیکھ رہے تھے کہ 7.2 ہے، اللہ محفوظ فرمائے پاکستان اور ہر اس عذاب سے اللہ ہمیں بچائے اور توبہ کی توفیق دے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا جبریل جاؤ اور فلاں بستی پر زلزلہ لاؤ اور اس زمین کو الٹا کر دو۔ بھائیو ذرا کان کھول کے سنو مجھ سمیت، جبریل امین نے عرض کی اے میرے مولا، تیرا فلاں بندہ بھی اس بستی میں ہے جس نے پلک جھپکنے میں بھی کبھی تیری نافرمانی نہیں کی، ہمیشہ وہ مصلی اور تسبیح پر ہوتا تھا۔ اللہ نے فرمایا پہلے وہاں پر زلزلہ لاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ کبھی اسے ایک منٹ بھی میری نافرمانی جو باہر ہو رہی تھی اس پر اس کا دل کبھی ناراض نہیں ہوا۔ تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ضروری ہے، اور یہی آیت نمبر 81 اور 82 کے اندر ذکر ہوا کہ بنی اسرائیل کے لوگوں نے ایسے حق بولنے والے انبیاء کو مارا اور 120 علماء کو شہید کیا۔ کربلا میں بھی یہی ہو رہا تھا، بنی اسرائیل کے اس فرسودہ طریقے کو لے کر یزید چلا تھا اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ وہی پیغام جو قرآن یہاں ذکر کر رہا ہے اس کی عملی شکل بن کر نکلے تھے۔ تو میں اور آپ مسلمان ہیں، ہمارے نام حسین والے، ہمارے نام علی والے، ہمارے نام ابو بکر والے، عمر والے، عثمان والے، اللہ والے، نبی والے، تو کچھ میں ہم اپنے نام سے میں اور آپ شرم کریں اور پھر ہم اپنے اندر نظام بھی وہی لے کر آئیں جو اللہ رسول پسند کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں نیک کرے اور نیک حکمران دے، اور یہ نیک حکمران جب ملیں گے جب میں اور آپ خود رشوت لینا چھوڑیں گے، جب میں اور آپ خود ملاوٹ کرنا چھوڑیں گے، جب میں اور آپ خود جھوٹ بولنا چھوڑیں گے، جب میں اور آپ خود آنکھوں سے بدکاری چھوڑیں گے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں ہمارا گھر صاف ہو گیا دوسرا برباد ہو جائے، اپنے گھر کا کچرا باہر پھینک دینا، گلیوں میں تھوک دینا، اتنا بھی اگر ہم پرہیز کر لینا ابتدائی آج کے درس میں اور آپ کہ تھوکے وہاں پر جو تھوکنے کی جگہ ہے اور کچرا وہاں پھینکے جو کچرا پھینکنے کی جگہ ہے، خدا کی قسم یہ آیت کیا ہے خود بخود سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گی۔ تھوڑا سے دل کو کشادہ کرے نا، ایک نقطہ عمل کا لگا دے، یہ آیت خود داخل ہو کر دلوں کو صاف کر دے گی۔ اللہ رب العالمین ہمیں معاشرے کی اصلاح کی، مجھے اور آپ کو کوشش کرنے کی توفیق دے، جو ہم کہیں اس پر عمل کی توفیق دے، ہم زندہ لاش نہ بنے، بیدار رہیں۔ اللہ ہم سے سستی کو دور کرے، کاہلی کو دور کرے۔ رسول اللہ نے دعا کی اللہ سے، اللہم انا نعوذ بک من الکسل، اے اللہ مجھ سے سستی کو دور کر۔ آپ کی ذات پاک ہے، سستی کاہلی ایمان کو ختم کر دیتی ہے۔ آپ کہتے ہیں چستی کس کو کہیں گے؟ ہمیں جب تمہیں پتا ہو کہ کس ٹائم پر کیا کام کرنا ہے، کون سی چیز کہاں پر انجام دینی ہے، جب بندہ اس ترتیب کو سمجھ جاتا ہے تو اس کو سستی نہیں کہتے، اس کو ایمان کہتے ہیں اور اس کو عمل کہتے ہیں۔ گھر جا کر پھر سورہ آل عمران آیت نمبر 81، 82، 83 کو آپ بھی دوبارہ پڑھیے گا، میں بھی دوبارہ پڑھوں گا، تاکہ ہمیں بار بار اس آیت کو پڑھ کر ہمارے اندر تبدیلی آئے اور عرفان ایمان آئے۔ اللہ پاکستان کو سلامتی دے، ہمارے شہر کو دہشت گردی سے بچائے، ہر بازار، ہر اسکول، ہر بچے، ہر نوجوان، ہر اسپتال کو اللہ رب العالمین بربادی اور دہشت گردی اور بد امنی سے اللہ بچائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔